सर जी आपका माइक म्यूट है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बच्चे, हम ये वीकली पढ़ते हैं 5 वर्सेस ना, हर सैटरडे को। जो बच्चे नए हैं इधर, और तफसीर के उसका जो वर्डली मीनिंग है लफ्ज़ का अरबी के, और उसकी कोई मुख्तसर तफसीर, ये 25-30 मिनट तक या 20 मिनट तक जब भी ये कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं आज। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आज हम पढ़ेंगे सूरह अल बकरा की वर्सेस 241 से 245 तक। वा का मतलब होता है और, ली अरबी में लाम के नीचे ज़ेर, तो इसका मतलब होता है के लिए, फ़ार। एंड फॉर मुतल्लकाती, डाइवोर्स्ड, जो तलाक शुदा औरतें होती हैं उनके लिए। मताउन, फ़ायदा है या नानफ़का है, या इससे मुराद है कि उनका खाना और उनका लिबास बी साथ मारूफ, दस्तूर के मुताबिक। तो इससे मुराद ये है कि जो अगर आप ऊपर वाली आयत में था कि अगर कोई बेवा हो जाए, उसका खावंद उसको छोड़ जाए, तो जो वुरसा हैं, जो वो बेवा को छोड़ के जाएंगे, तो उसके जो खावंद के वुरसा हैं, वो 1 साल तक जो बेवा औरत है उसको घर से नहीं निकालेंगे, उसे खाना पीना और हाइश वगैरह वो उसका बंदोबस्त करेंगे। तो यहाँ पर है कि अगर आप तलाक भी देते हैं, तो तलाक याफ्ता जो औरत है उसको भी आपने ऐसे नहीं कि तलाक दे दिया और कहा कि अब हमारे घर से निकल जाओ। इद्दत का जो टाइम पीरियड है, 3 माह या 4 माह, जो भी टाइम पीरियड है इद्दत का, तो 3 मंथली पीरियड होता है इसका इद्दत का टाइम। तो उस तक वो जो बंदा है, वो उसका जो ना नफ़का है, जो उसको फ़ायदा पहुँचाएगा, उसे पैसे भी दे सकता है किसी भी सूरत में, उसके साथ ये मामला एहसान वाला करेगा। हक्कन लाज़िम है, हक्कन का मतलब है लाज़िम है, अला ऊपर, मुत्तकीन तकवा वालों के, परहेज़गारों के, कि जो बंदे अल्लाह से डरते हैं तो वो तो ऐसा ज़रूर करेंगे कि जो अगर तलाक भी देते हैं तो उसको नानफ़का जो है वो दस्तूर के मुताबिक उसकी इद्दत के टाइम पीरियड तक वो देंगे। ये मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। वा और ली के लिए, मुतल्लकाती तलाकशुदा औरतों के लिए, मताउन नानफ़का है या खाना और लिबास है या पैसे हैं, बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक, हक्कन लाज़िम है, अला ऊपर, मुत्तकीन तकवा वालों के लिए, परहेज़गारों के लिए। जी ये रिवाइज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और लिलमुतल्लकाती तलाक याफ्ता औरतों के लिए मताउन फ़ायदा है, ना नफ़का है, बिलमारूफ़ी दस्तूर के मुताबिक, हक़्क़न जो उसका लाज़िम है, हक़्क़न का क्या ड्यूटी, मतलब? लाज़िम है, ड्यूटी है। लाज़िम है अला पर, मुत्तकीन परहेज़गारों के लिए। जी तो जी शाबाश। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम्म। वो किस हैसियत से रहेगी? देखिए जब उसको वो जब तलाक याफ्ता हो जाती है तो उसके बाद तो उसके लिए सारे गैर महरम हो जाते हैं, तो वो किस हैसियत से उस घर में रहेगी? नहीं, इधर तक तो ये नहीं, इधर तक वो रिजू कर सकता है, खावन जो उसका होता है वो इधर तक रिजू कर सकता है, यानी उसने लेकिन तलाक सर दी अगर है। उनकी सर वो लेकिन आपकी बात ठीक है, हम्म लेकिन सर जी अगर एक शख्स जो है वो रुजू का इरादा ही नहीं रखता, तो सर वो किस हैसियत से फिर उस घर में रहेगी? अगर वो नहीं एक रहना सर चाहती तो वो अपने अपने वालिदैन के यहाँ भी गुजार सकती है, लेकिन अगर वो उधर रहती है तो वो उसका राइट है। और इद्दत तक वो उनका दोबारा मियाँ बीवी रजू कर सकते हैं 3 मंथ के अंदर। अगर वो रजू कर लेंगे और इद्दत की मुद्दत ख़त्म नहीं होगी तो वो उन्हें शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, दोबारा निकाह नहीं तो करना पड़ेगा, बस रजू जी करने से ही उनका वो जो हो जाएगा। लेकिन अगर 3 माह गुजर जाते हैं और वो आपस में अपने वो जो तरकात हैं वो नहीं करते कायम, तो फिर ये है कि आप दोबारा फिर निकाह करेंगे और फिर निकाह सहेगी, और ये दूसरी तलाक होगी। यानी एक तलाक दी और आप इद्दत के दौरान रजू नहीं किया, तो दोबारा अगर उसके साथ रहना है तो फिर निकाह करना पड़ेगा नए सिरे से।
لیکن جب تیسری طلاق دیتے ہیں تو پھر آپ نکاح بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ وہ بیوی کوئی نیچرل وے میں کسی اور مرد سے شادی کرے، وہ اسے طلاق دے اور پھر دوبارہ وہ اس کے پاس آئے۔ تو اس طرح کے یہ ہیں طلاق کے احکامات۔ اچھا جی، یہ نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ کا جو کویشچن ہے کہ وہ عورت اگر وہاں پر وہ نہیں گزارنا چاہتی ہے، اس کی لڑائی ہو گئی ہے تو وہ اپنے گھر آ گئی ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر عورتوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کہا گیا، کیونکہ مرد طاقتور ہوتا ہے اور اس کے پاس طلاق کا اختیار ہوتا ہے، تو اس لیے مرد کی جو فیملی ہے، اگر وہ عورت وہ مرد ویسے ہی وفات پا جاتا ہے تو اس کی فیملی کو کہا گیا ہے کہ آپ بیوہ کو سپورٹ کریں۔ اسی طرح اگر طلاق یافتہ عورت ہے تو بعض کا طلاق یافتہ عورت کی فیملی جو ہے وہ ویک ہوتی ہے کافی، وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، اسے بہن بھائی اور پیرنٹس وغیرہ، تو اسے برا سمجھتے ہیں، تو اس میں یہ کہا گیا کہ اس کو بیچاری کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دینا، ایک تو اس کو طلاق ہوئی یا اس کے اوپر ٹینشن ہے، دباؤ ہے، اور دوسرا اگر اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں تک عدت کا پیریڈ ہے اس کو وہ پرووائڈ کرے، کوئی پیسے یا مشت وہ دے سکتا ہے یا کسی طرح احسان کا معاملہ کرے، یہ نہیں کہ آپ اسے بالکل ہی ریجیکٹ کر کے جی، چھوڑ۔ طلاق کی 3 ٹائپ ہیں، ایک طلاق رجعی، ایک طلاق بائنہ، سر تیسری ٹائپ کون سی ہے؟ مغلظہ ہے، طلاق مغلظہ ہے، جو پھر وہ ہو جاتی ہے نا، جس کے بعد پھر اب اگر میں نے آپ کو بتایا کہ 2 اب طلاقیں دے دی ہیں نا 2 بار، تو طلاق 2 بار ہے، اب وہ عدت کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے اور وہ رجوع نہیں کرتا دوسری طلاق کے بعد بھی مرد، تو پھر وہ مغلظہ پڑ جاتی ہے، پھر اب وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے گی، وہ اسے طلاق دے گا، تو پھر دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے اپنے پہلے خاوند کے ساتھ۔ تو اوکے سر، تھینک یو۔ رجعی میں ویسے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے، اور ایک جو طلاق اگر عدت کے دوران رجوع نہیں کرتے تو پھر نکاح کرنا پڑے گا، وہ طلاق کی تیسری قسم ہے۔ اچھا جی، علم کیا نہیں، آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، اگر ادھر ہوتا ہے نا لا، تو لا ہوتا ہے حال کے لیے، اور جو آپ کا مستقبل وغیرہ اس کے لیے لا یوز ہو جاتا ہے، لام جو ہوتا ہے یہ ماضی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ کیا، آ کا مطلب کیا، لام نہیں، ترا تو نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، الا طرف، جس طرح ہے نا علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اچھا بچے، صرف 1 منٹ میں آ رہا ہوں، صرف 1 منٹ ویٹ۔ اچھا جی، علم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، الہ کی طرف، اللہ زینا وہ جو، خراجو، نہیں سوری، یہ ہم نے دوسری آیت سر جی، ہم ایک ورس چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کا مطلب ہوتا ہے ایز، مانند، کذالکا اسی طرح، سیم ایز، یبینو بیان کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے، اللہ لا کا مطلب ہے فار، کم تمہارے لیے، تمہارے لیے، آیات ہی آیات اپنی، لا اللہ تاکہ صرف لوگ عقل نشانیاں سے نہیں کام لیں۔ آیاتی ہی۔ ہاں جی، آیات کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ نشانی ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، اور یہاں پر جو قرآن پاک کے احکامات ہیں، جو ہدایات ہیں کہ آپ نے اگر عورت کو طلاق دے دی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیسا بیہیو کرنا ہے، طلاق دینی ہے تو کس طرح طلاق دینی ہے، اور سارے جو معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو زندگی کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہیں اپنی آیات کے ذریعے، تو اس کا جو لفظی معنی ہے وہ آیت کا نشانی اور معجزہ ہوتا ہے۔ کذالکا اسی طرح، یبینو بیان کرتا ہے، اللہ لکم کے لیے تمہارے، آیات ہی آیات اپنی،
لعلکم تاکہ تم تاکلون عقل سے کام لو، تم اپنی جو انٹیلیکٹ ہے، جو ریزن ہے، اسے آپ یوز کریں۔ جی کون پڑھے گا اسے؟ کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ اللہ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات لعلکم تاکہ تم تعقلون اس سے عقل سے کام لو، یعنی عقل اپنی سے کام لو۔ ریزن کو آپ یوز کریں، اپنے دنیاوی معاملات میں آپ عقل سے کام لیں۔ تو یہ جو ہدایت ہے قرآن پاک ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن ہم اس سے رہتے دور ہیں۔ پھر فیملیز میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، ایون کہ ہم طلاق کا نہیں پتہ کہ طلاق دینی کیسے ہے، اور پھر طلاق کے بعد فیملیز کے ساتھ آپس میں سلوک کیسے کرنا ہے۔ تو اس کی بڑی ریزن ہے کہ ہم قرآن پاک کو اسٹڈی نہیں کرتے، اور قرآن پاک جب پڑھیں گے تو یہ آیات ہے، کوئی بھی آیت ایسے نہیں ہے کہ ویسے ہی لکھ دی گئی ہو اور اس کا کوئی بینیفٹ نہ ہو، فائدہ نہ ہو۔ وہ ڈیپتھ ہے، اس میں گہرائی ہے، اور ہمیں ہی وہ بہتر کرتی ہے ہمارے دنیاوی معاملات میں اور اخروی معاملات میں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا جو ٹائم ہے وہ دوسری جگہوں سے نکال کر تو ہم اپنا ٹائم کدھر لگائیں اور قرآن پاک کو سمجھیں۔ یہ قرآن پاک قبر میں بھی نور بنے گا، روشنی بنے گا، اور اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ اور ایسی مجلسیں جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں تو فرشتے حدیث کے مطابق اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہیں۔ تو یہ بڑی ہی بابرکت کتاب ہے، لیکن ہم اس کا اس طریقے سے وہ حق نہیں ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، آگے ہے عالم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا الہ کی طرف اللہ زینا وہ جو خارجو وہ نکلے، خارج ہوئے من سے دیار کہتے ہیں گھروں سے، بستیوں سے، ہم ان کی، وہم اور وہ، الوف الف کہتے ہیں عربی میں 1000 کو، اور الوف تھاؤزنڈز ہو گیا، یعنی ہزاروں میں، 1000 بھی، 2000 بھی، 5 10,000 8000 کے قریب بھی تعداد بتائی جاتی تھی ان لوگوں کی بعض روایات میں۔ ہزارہ ڈر، ہزارہ کہتے ہیں ڈر، موت کے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ جو کوئی واقعہ واقعی وہ ہوا ہو، جس طرح علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا، تو وہ واقعہ اس وقت پاپولر تھا ان لوگوں میں۔ تو اسی طرح یہ بھی واقعہ جو یہود میں بنی اسرائیل میں، یہودیوں میں یہ جو واقعہ ایک ہوا تھا کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس واقعہ کے بارے میں جو اس کی تفصیل فراہم کرے۔ تو پھر جب کوئی صحیح حدیث نہیں ہوتی تو پھر بنی اسرائیلی یعنی کہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی کتاب میں سے پھر مفسرین وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں اس واقعے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو اس میں دو طرح کی اپینین ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، اور دشمن نے جب ان پر حملہ کیا تو یہ موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، یا پھر یہ جہاد کرنے کے لیے نکلے لیکن ڈر گئے اور بھاگ گئے وہاں سے۔ تو اور ایک دوسری مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ طاعون کی وبا پھیلی تھی، تو یہ موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگ اٹھے، حالانکہ طاعون میں احکامات جب وبائی مرض پھیلتی ہے جس طرح یہ کرونا وغیرہ ہے تو اس میں حکم یہ ہے کہ جس ایریا میں پھیلے تو وہاں سے لوگ نہ نکلیں، اور اگر کسی اور ایریا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں فار ایگزامپل انڈیا میں اب طاعون کی وبا آ گئی ہے تو ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم انڈیا نہ جائیں، ادھر سے رک جائیں۔ تو زیادہ اس کا کرینہ یہی ہے کہ آگے جہاد کے بارے میں، قتال کے بارے میں آیتیں آ رہی ہیں اس سے آگے کہ یہ جہاد کے بارے میں انہوں نے منہ موڑا تھا اور پھر یہ موت سے بھاگے تھے۔ تو فقالا پس فرمایا لاہم ان کے لیے اللہ نے منہ تو مر جاؤ، یہ فعل امر ہے کہ اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم پھر انہیں زندہ کیا گیا۔ یہ ایک نبی علیہ السلام تھے، ان کے زمانے میں حزقیل نامی نبی کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ انہوں نے پھر جب یہ سارے مر گئے تو پھر انہوں نے دعا کی اللہ سے، تو پھر ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے انہیں پھر زندہ کر دیا۔ تو انا بے شک اللہ لذو شورلی پوزیسر ہے، البتہ والا ہے فضل والا ہے، البتہ فضل اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فضل والے ہیں، مہربانی والے ہیں، بزرگی والے ہیں، الناس
اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر، ناسی لوگوں کے، وا اور لاکن لیکن، بٹ اکثر میجورٹی ناس لوگوں کی، لیکن زیادہ تر لوگ لا نہیں یشکرون شکر ادا کرتے، وہ گریٹفل نہیں ہوتے اللہ کے جس طرح انہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے ہی زندگی دی ہے اور اللہ نے ہی لے لینی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو جہاد کا حکم دیتے ہیں تو اگر آپ جہاد نہ کریں گے تو ویسے بھی مرنا ہے، تو موت ویسے بھی آ جانی ہے۔ تو یہ انسانوں کے ٹیسٹ اور ٹرائل ہوتے رہتے ہیں کہ کون اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ تو ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور اللہ نے ان کے اوپر اپنا احسان کیا۔ تو یہ ان کی بنی اسرائیل کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو قوم ہے وہ ان سے عبرت حاصل کرے، اور کل کو اگر ان کے ساتھ جہاد والے معاملات پیش آ جائیں، انہیں دشمن سے لڑنا پڑ جائے یا کوئی وبائی مرض پھیل جائے، تو وہاں بھاگنے کی یا اپنی جان کو بچانے کی یہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ ساری کوششیں کریں، اس کے اگینسٹ نہ چلے گئے۔ میں روایت کرتا ہوں پھر آپ پڑھیں گے۔ علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا، الا کی طرف، اللہ زینا وہ جو، خراجو وہ نکلے، من سے دیارہم گھروں اپنوں سے، وہم اور وہ، الوفن ہزاروں میں سے ہزاروں تھے، ہزارہ ڈر سے، موتی موت کے، فقالا پس فرمایا، لہم لا کے لیے، ہم ان کے لیے، اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم زندہ کیا، ہم انہیں، پھر اللہ نے وہ نبی علیہ السلام کی دعا سے انہیں زندہ کیا، اس دور کے نبی کی۔ ان بے شک اللہ لذو البتہ والا ہے، فضل البتہ فضل والا ہے، اللہ اوپر ناسی لوگوں کے، وا اور لاکنہ لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، لا نہیں یشکرون وہ شکر ادا کرتے۔ جی کون روائز کرے گا اسے؟ ہاں جی طیبہ یا فضیلہ، اگر نہیں سمجھ آیا تو میں اگین پڑھ دوں۔ چلیے سمجھ آ گیا، لیکن ایکچولی میں گھر سے باہر ہوں، اس لیے میں پڑھ نہیں سکتی، تو کائنڈلی آپ پڑھ دیں۔ چلیں فضیلہ آپ کریں کوشش۔ سر کوشش تو کروں گی، لیکن یہ کہ صحیح سے نہیں ابھی اچھا آیا۔ چلیں میں ہی کرتا ہوں روائز، اس کے بعد نیکسٹ ورس پڑھتے ہیں۔ کذالکا اسی طرح، یبین وہ واضح کرتا ہے، سوری یہاں سے تھا، علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا، علم تو ہاں کی طرف، اللہ زینا وہ جو، خراجو وہ نکلے، من سے دیارہم گھروں اپنوں سے، وہم اور وہ، الوفن ہزاروں میں تھے، ہزارہ ڈر سے، موت کے، فقالا پس فرمایا، لہم ان کے لیے، اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم زندہ کیا انہیں، ان بے شک، نو ڈاؤٹ شیورلی، اللہ لذو البتہ والا ہے، فضل والا، مہربانی والا، علی الناس اوپر لوگوں کے، وا اور لاکنہ لیکن، اکثر موسٹلی ناس لوگ، لا نہیں یشکرونا وہ شکر ادا کرتے۔ اچھا جی، اب اس سے اگلی جو ورس ہے وہ ہے قتال کے بارے میں، وَقَاتِلُوا اور لڑو، یہ اوپر واقعہ بنی اسرائیل کا بیان کیا اور اب صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے، وَقَاتِلُوا اور قتال کرو، لڑو، فائٹ کرو، جہاد کرو، فی میں سبیل راستے، اللہ کے، وَعْلَمُوا اور جان لو، اور عین لام اور میم علم سے ہے، وَعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک کے، انا کا مطلب بے شک اور انا کا بے شک کے، اللہ سمیع سننے والا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں نا، سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی، علیم جاننے والا، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، جو بھی آپ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ میں ریوائز کرتا ہوں اسے، پھر آپ کوشش کریں، اگر نہیں تو پھر، وَقَاتِلُوا اور لڑائی کرو، فی میں سبیل اللہ راستے اللہ کے میں،
وَعْلَمُوا اور جان لو انا بے شک کہ اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ جی نیکسٹ ورس پڑھیں۔ سر میں پڑھوں؟ جی کوشش کرتی ہوں۔ شاباش کوشش کرو، یہ ہم نے سیکھنا ہی ہے، ضروری نہیں کہ ہم بالکل ٹھیک پڑھیں، ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی جی سر۔ وا اور قاتلو قتل کرو فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وعلموا اور جان لو انا بے شک اللہ سمیع جاننے والا، علیم سمیع سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے۔ شاباش بالکل ٹھیک ہے، سمیع سننے والا اور علیم جاننے والا، شاباش۔ من کون ہے، ذا وہ جو، اللہ زی اس کا وہ کر لیں اور اللہ زی کا وہ جو، یہ کنجکشن ہے، اللہ زی وہ جو واحد مذکر کے لیے۔ من کون ہے، ذا وہ، اللہ زی وہ جو، یقرضو قرض دے، ادھار دے، لینڈ کرے اللہ کو، قرضن قرض، ادھار، حسنن اچھا بہترین، قرض حسنہ جسے کہتے ہیں۔ فا پس یضاعفہ اسے بڑھا دیا جائے، اس میں اضافہ کر دیا جائے، لاہو اس کے لیے، لا کے لیے ہو، جو بندہ اللہ کو قرض حسنہ دے، تو قرض حسنہ سے مراد ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہ خالص اللہ کے لیے دے رہا ہوں، کسی غریب کو مال دے، جہاد کے لیے مدد کر دے، مسلمان بھائیوں کی مدد کرے، زکوٰۃ صدقات وغیرہ دے، اور جو انٹینشن ہے وہ اللہ کی خاطر، یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا کوئی پھنسا ہو تو لوگوں نے مانگ لیا مان لو کہ تو اب یہ مجبوری ہے دینا، یہ نہیں، بلکہ اچھی نیت سے، گڈ انٹینشن سے، حسناً اوکے کو بھی کہتے ہیں عربی میں، تو اچھی نیت کے ساتھ، فیضاعفہ پس اضافہ کر دے گا، لاہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، کثیرہ بہت زیادہ، یعنی اللہ پھر اس کا جو مال ہے، مطلب دوسری روایات میں بھی کہ اگر آپ 1 روپیہ ہی دیتے ہیں تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے، 100 گنا ہو جاتا ہے، 700 گنا کر کے اللہ ریٹرن کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آپ صدقہ دیتے ہیں وہ آپ کے مال کو کم نہیں کرتا، آپ جتنے مرضی صدقہ خیرات کریں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں یہ 10 روپے یا 20 روپے یا 100,000 کسی کو دے رہا ہوں تو اب میرا مال ختم ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق آپ کا مال کم نہیں ہوتا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرن کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ریٹرن کرے گا۔ اور اللہ آپ سے دیکھیں یہ کہہ رہا ہے قرض حسنہ، حالانکہ جو ہمارے پاس جو دولت ہے، جو مال ہے، وہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے چلو میرا مال ہی میرے راستے میں خرچ کر دو، تو چلو میں آپ سے قرض لے لیتا ہوں۔ اور پھر اللہ دیکھیں انسان سے قرض لیتا ہے تو جو متقی اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ قرض کو واپس کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کئی تو قرض لے کر ان کی نیت ہی نہیں ٹھیک ہوتی، تو کئی جو ہوتے ہیں تقوی والے تو وہ پوری طرح واپس کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قرض لے رہا ہوں تو کیا اللہ واپس نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اپنا جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں کرے گا؟ تو جو بھی آپ خرچ کریں، آپ کی جو کیپیسٹی سے زیادہ چیزیں ہیں، جو مطلب آپ خرچ کر سکتے ہیں، جو ضرورت سے زیادہ چیزیں آپ کی، تو آپ وہ خرچ کیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے گا۔ واللہ اور اللہ، یکبزو وہ تنگی کرتا ہے، و یبسطو اور کشادہ کرتا ہے، ود ہولڈ کرتا ہے اور وہ ابنڈینس میں لے جاتا ہے، اس کو وسیع کرتا ہے، کشادگی دیتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، وَعَلَيْهِ اور الہ کا مطلب کی طرف ہی، اس کی ترجعون تم رجوع کرو گے، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب جو ہیں وہ رجوع کرنے والے ہیں۔ اسے میں ریوائز کرتا ہوں، پھر آپ نے کوشش کرنی ہے اسے پڑھنے کی۔ من کون ہے، ذا وہ، اللہ زی وہ جو، من کون ہے وہ جو، یقرضو وہ قرض دے، اللہ کو، قرضن قرض، حسنن اچھا، فیضاعفہ
پس وہ اسے بڑھا دے، اس میں اضافہ کر دے، ایڈیشن کر دے، لاہو اس کے لیے، از آفن کئی گنا، مینی فولڈز، کثیرتن مینی، کئی گنا زیادہ، یعنی از آفا کئی گنا، کثیرہ زیادہ. تو آپ جو قرض دیتے ہیں وہ جو پیسے آپ دیں گے اللہ تعالیٰ اسے بڑھائیں گے. واللہ اور اللہ، یکبزو وہ تنگی کرتا ہے یعنی رزق کو تنگ کر دیتا ہے، یبسطو اور فراخی کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے، کھول دیتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اس کی طرف ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے، اور پھر تمہارے سارے جو معاملات ہیں، جو آپ کا ثواب، ساری چیزیں وہ آپ ادھر دیکھیں گے. جی کریں گے روایت سے. چلے میں ہی کرتا ہوں دوبارہ، آپ غور سے سنیں. من کون ہے ذلازی وہ جو یقرضو قرض دے اللہ کو قرض حسنا بہترین. اچھا، فیضا افاہو پس اضافہ کر دے اس میں، لاہو اس کے لیے، از آفن اضافہ، کثیرہ بہت زیادہ، اضافن کئی گنا، کثیرن زیادہ، تو اللہ اس کے لیے کئی گنا زیادہ اضافہ کر دے. واللہ اور اللہ، یکبزو وہ تنگی کرتا ہے، و یبسطو اور وہ فراہی کرتا ہے، و الیہ اور طرف اس کی ترجعون تم لوٹ کر جاؤ گے. چلیں جی، کوئی کویشچن ہے آپ کا تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور جزاک اللہ، آپ نے پڑھا اور اسے سمجھنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھنا اور سننا قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ادخلنا فی الجنۃ الفردوس. اللہم اجرنا من النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.